फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। फरमाया तुम्हें जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों के करतूत के सबब से आती है। व याफू अन कसीर, बहुत सारी की तो अल्लाह सज़ा ही नहीं देता, वैसे ही माफ़ कर देता है। एक बड़ी तादाद तुम्हारी गलतियों की ऐसी है जिनकी अल्लाह सज़ा नहीं देता, कसीर गलतियां ऐसी हैं जो माफ़ कर देता। तो एक उसकी रहमत का तकाजा ये कि बिन मांगे देता है, एक ये कि गुनाह पर सज़ा नहीं देता। तीसरी बात ये कि दुनिया में रहमत का नुज़ूल करता है। लोगों के दिलों के अंदर जज्बात हैं रहमत के। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे के बात को समझाया। ये मिशकात शरीफ में भी मौजूद है और दीगर कुतुब अहादीस में भी। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया पे नाजिल फरमाया। फरमाया उस एक हिस्से की बरकत से माँ बच्चों से प्यार करती, बाप बच्चों पर शफकत करता है, लोग गुरबा से मोहब्बत करते हैं। एक हिस्सा रहमत दुनिया में ना। अगले लफ्ज़ सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं रब ने 99 हिस्से रहमत के महफूज किए हैं, क़यामत के दिन अपने बंदों पर फरमाएगा। एक हिस्सा दुनिया में नाजिल किया जिसके सबब से ये जितना करम है, फजल है, रहमत है, एक दूसरे के बारे में मोहब्बत के जज्बात हैं, ये एक हिस्सा एक करम के सबब से। दरिंदे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और देखिए कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है, मसलन नागन अपने बच्चों को खा जाती है, मछली अपने बच्चों को पहचानती भी नहीं। तो ये जो बाज़ जगहों पे ऐसा सिलसिला रखा गया है, ये बाकी जगहों पे जो रहमत है उसकी निशानदेही हो जाए उसके लिए रखा गया कि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कहीं ये मामला नहीं भी है, और जहाँ है वहाँ अल्लाह का फजल है तो है। आप गौर फरमाएं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे वालिदैन भी ऐसे हमें तारीख़ में मिलते हैं और हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, बैसियत बाप होने के भी उसने परवाह ही नहीं की कभी बच्चों की, उसका और ज़ौक़ है। तो ये आपके दिल में जो बहुत ज़्यादा प्यार है बच्चों का, तो ये समझ लें अल्लाह ने ख़ास रहमत फरमाई हुई है, ये उसने ख़ास करम किया। फिर चौथी बात, रहमत इलाही के ताल्लुक़ से आप इसको समझ लें, प्रॉफिट एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। जिस कारोबार में नफ़ा ना हो लोग उसको बंद कर देते हैं। लंबा अरसा तक लोग वो कारोबार नहीं करते जिस कारोबार में खसारा हो। एक वक्त तक उसको देखा जाता है, जब समझ में आता है कि यार ये तो मामला जो है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो बड़े सालों का चलता हुआ बिजनेस भी लोग चलता हुआ करते हैं, कहते नहीं समझ में आ रहा। अपनी ज़िंदगी को पलट के देखें कि ज़िंदगी नफ़े में है, प्रॉफिट में है या खसारे में है। अल्लाह ने तो कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान नुकसान में, खसारे में। तो अल्लाह जब रहमत करता है ना, तो फिर ये जो ज़िंदगी होती है ये नफ़े में हो जाती है। किस तरह? हुजूर फरमाते हैं तुम एक गुनाह करते हो तो जब तक करते नहीं लिखा नहीं जाता, और कर लेते हो तो एक ही लिखा जाता है, और नेकी का इरादा करते हो अभी की नहीं, वो लिख देता है। और फरमाया जब कर लेते हो तो फिर 10 गुना बढ़ा के लिखता है। तुम्हारी जिंदगी खसारे में होती, तुम महसूस करते कि हर जगह नुकसान ही नुकसान है, लेकिन उसने रहमत की है, तुम्हारी जिंदगी को नफ़े वाली जिंदगी बना दिया, तुम्हारे औकात में बरकत कर दी, तुम्हारे लिए बहुत सारी जगहों पे आसानियां कर दी हैं, फिर आमाल में बरकत कर दी। आमाल में, मुसलमान होने की निस्बत से आमाल के अंदर अल्लाह ने बरकत कर दी। आप कभी गौर फरमाएं कि सिर्फ 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ें तो पूरे कुरान पाक का सवाब है, 1 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लें तो 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है, आप 1 दफ़ा दरूद पाक पढ़ें तो 10 रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से चीज़ों को बढ़ा दिया, उनके अंदर अल्लाह ने अजर को ज़्यादा कर दिया। अल्लाह ने ना हमारी ज़िंदगी के लम्हात को ज़रखेज़ कर दिया है, किसी की ज़मीन को बंजर नहीं रखा। फरमाया तुम नेकियां बोते रहना, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक तुम्हें अजर दिया जाएगा।
جتنی نیت اچھی اتنا اجر اچھا۔ پھر ایک پانچویں بات جو اس تعلق سے بڑی سمجھنے والی ہے اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام بھی فرمایا، ایک اور کرم بھی اپنے بندوں پہ کیا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بندوں کو منانا خاصا مشکل کام ہے، کافی سارا پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور ساری زندگی دینا پڑتا ہے۔ آپ نے 99 دفعہ بات مانی، ایک دفعہ نہیں مانی تو سامنے والا ناراض ہے۔ ساری زندگی آپ کام آئے، ایک دفعہ معذرت کی تو بگڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی، غور ہی نہیں کیا، وہ 90 چکر میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کس حد تک جائیں گے؟ اور آپ یقین کریں کہ ذرا اگر آپ نے کسی شخص کو تنبیہ کر دی، آپ کی رائے اس کی رائے سے ٹکرا گئی، وہ جو کہہ رہا تھا آپ نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، آپ نے کہا نہیں میں یہ ٹھیک سمجھتا ہوں، بگڑ جائے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ لوگ صرف اس حال میں راضی ہیں کہ جس طرح کا وہ چاہتے ہیں آپ اس طرح کا بن جائیں، اور یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ رب بڑا کریم ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی بی بی اور لتھڑی ہوئی اور آلودہ زندگی گزارنے والی اگر کوئی طوائف صرف ایک کتے کو چند قطرے پانی کے پلا دے تو مہربانی کر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمایا تم نے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، پتہ نہیں وہ کس بات سے گویا راضی ہو جائے۔ جو بھی خیر تمہارے ہاتھ آئے اس کو کر گزرو، جس حد تک ممکن ہو تم نیکی کرو، نہ جانے وہ کس بات سے راضی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، قیامت کے دن ایک اللہ کا نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو رستے میں اسے کو روک کے کہے گا حضرت یاد ہے میں نے پانی پلایا تھا آپ کو، وہ یاد ہے نا میں نے وضو کرایا تھا، یا یاد ہے نا میں نے فلاں جگہ پہ فلاں آپ کی خدمت کی تھی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کرتا رہے آدمی۔ دیکھیں نا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش کرتی ہے، تو کوئی بہانہ بنانا چاہیے۔ دل ساڈا ہوتا ہے بہانہ بن جائے، پر بہانہ انجدہ بڑھے کہ کچھ جیک لگے راتوں رات امیر ہوتا۔ شریعت بھی قائل ہے، پر شریعت کہتی ہے اس طرح کا رویہ کر کے کوئی بخشش کا بہانہ بن جائے، کوئی اس کی رحمت کا بہانہ بن جائے، کوئی ایسا سلسلہ بن جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایک ایسا کام کرے جس سے وہ کریم مہربانی کرے۔ تو میرے بھائی ہر نیکی کے حصول کی کوشش کی جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی کبھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے، یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا بہانہ بن۔ چھٹی بات، بعض اوقات انسان کی صرف سوچیں ہی اس کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہیں۔ لوگ اچھا بھی تو نہیں نہ سوچتے، گمان کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، لوگ سوچتے بھی بڑا خطرناک ہے۔ جو سوچیں ہیں نا، اسلام کے اندر باقاعدہ گمان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تم نے بری سوچ سے، برے گمان سے بچنا ہے، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ سوچوں کو لوگ پابند نہیں کرتے، جو طبیعت میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہوتی، بلا وجہ منفی سوچتے ہیں، اور نیرا سوچتے نہیں، خالی گمان کو ہی وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، عمر بھر ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے، خالی گمان، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ یعنی ابا جی جو ہیں وہ مجھ سے انفرادی سلوک کرتے ہیں، باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے، یہ بس ایک دفعہ سوچ لیا پھر اس کو طے کر لیا، اور دلیل کوئی نہیں۔ یعنی والد صاحب نے جس اسکول میں بھائیوں کو داخل کرایا اس کو بھی اسی اسکول میں ہی ہے، انہوں نے جس جگہ جس مکان میں رکھا باقیوں کو ہے، اس کو بھی وہیں رکھا ہے، انہوں نے سارے رویے مشترکہ رکھے، لیکن اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ والا پیار نہیں جو باقیوں کے ساتھ، اور پھر اس کو طے کر لیا اور عمر گزار دی اسی بات پر۔ تو گمان کو ٹھیک رکھنا، سوچوں کو ٹھیک رکھنا، نظریات کو پاکیزہ رکھنا، ہمارا جو گمان ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ایک نہ سلسلہ چلتا ہے بدگمانی کا، بے یقینی کا، ٹوٹتی سوچوں کا، بکھرتے خیالات کا۔
وہ کہہ کے نا کہ ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی تو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی. سوچیں ٹھیک ہو جائیں نا, کبھی سوچیں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف کے اندر, داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے, اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی. پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی, اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا, معاذ اللہ. وہ بے نیاز ہے, ناراض ہو گیا. اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے, تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے, نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. بندہ بڑا انوکھا تھا. اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے. جب آ کے اس سے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے, یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں, ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ, میرا نام اس نے لیا ہے, میرے رب نے میرا نام لیا. اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے. پھر وہ رویا اور کہنے لگا اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے یہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں ہی اکیلا پورا ہوں. میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. کبھی یہ گمان دیکھنا, یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے. اس نے عرض کی کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں ساری دوزخ میں پورا آ جاؤں, اللہ کا کوئی اور بندہ سزا نہ پائے. وہیں کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر, پھر سے وہی آئی, کہا اسے کہو میں راضی ہو گیا ہوں, اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا, اسے کہہ دو میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا, اور اسے کہہ دو قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سوچے تو ٹھیک ہوں, گمان تو ٹھیک ہو, ارادے تو ٹھیک ہوں. لیکن وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا, ہمارے زمانہ تیز لوگوں کا زمانہ, وہ بڑی زبردست قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور سارا کچھ چالاکی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اکثر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے ہم سنتے تھے پرانے بزرگوں سے کہ لوگ اپنے دوسروں کو شیشے میں اتار لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا زمانہ ہے اب تو شیشہ نہیں, اب تو لوگ شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں, چھوٹی سی شیشی میں اتار لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ایسی زبردست قسم کی لوگ بات سناتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فن اور یہ بولنا اور یہ جو منصوبہ بندی ہے اور یہ جو میرے ذہن کی تیزی ہے یہ میرا کمال ہے. یہ تو اللہ کا انعام تھا, تو نے مثبت چیز کو منفی جگہ پہ استعمال کر کے ناشکری کی رب کی. یہ تیرے اوپر اللہ کا خاص انعام تھا لیکن تو سمجھا ہی نہیں, تو نے غلط رنگ اختیار کیا. میرے عزیز یاد رکھیے گا, اچھے گمان سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور پھر ساتویں بات, بعض دن اللہ نے ایسے رکھے ہیں, وہ کہتا چل تو فلاں دن آ جانا. ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں دن آ جانا ملاقات ہو جائے گی, فلاں دن میں فارغ ہوں تو میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا. کچھ دن ہوتے ہیں نا خاص, اور کچھ بڑے بڑے تاجر بھی بعض اوقات کچھ آفریں بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ والا کام کریں تو ہماری طرف سے پھر یہ آفر ہے, چلو ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا. یہ جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں نا, میری طرح کے ہمیشہ کے مسافر, ان کو تو ایئر لائنیں بھی جہاز بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کریں, ہمارے ساتھ آپ یہ کر لیں, ہمارا کارڈ لے لیں, اسی فلائٹ میں سفر کریں, اتنا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. وہ آہستہ آہستہ چیزیں اور رنگ اختیار کرنے لگتی ہیں. بلا مثال و ملا تشبیہ, کائنات کا رب بھی بڑا ہی فضل کرتا ہے. فرماتا ہے جو جمعے کا دن ہے نا, جمعے کا یہ سید الایام ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے روز درود پڑھتے ہیں فرشتے مجھ پر فوراً پہنچا دیتے. یہ خاص دن ہے, اس دن کا ذکر قرآن مجید نے نام لے کے بیان فرمایا, سید الایام ہے. پھر میرے بھائی کچھ مخصوص ایام اللہ نے اپنے فضل سے رحمت کرنے کے لیے بنائے, جن میں سے ایک وقت سحری کا وقت ہے, تہجد کا وقت. وہ جس ٹائم آج کا لوگ موبائل بند کر کے سوتے نہیں, وہ اٹھنے کا ٹائم ہے دراصل.
وہ ٹائم جو جاگنے کا ہے، اس ٹائم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ سحری کے وقت یعنی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور کریم رب فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے جنت کا سوالی میں اسے عطا کروں۔ اچھا عجیب بات ہے، جب گیٹ کھلنے کا وقت آیا تو لوگ دروازہ چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ جب عطا کرنے کا ٹائم ہے تو آپ سو گئے، جاگنے کا وقت آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ یہ غافلانہ مزاج ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نا نفلوں کے لیے سختی نہیں فرماتے تھے، سختی فرائض کے لیے ہوتی ہے، واجبات کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سحری کا وقت آتا تو حضور میرے حجرے میں آتے، آواز دیتے اور کئی دفعہ مجھے ہلاتے، کہتے بیٹا اٹھو، یہ سحری کا وقت ہے، یہ رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب تو صبح جلدی اٹھنا یہ غریب ہونے کی علامت ہے۔ اٹھو، کبھی غور کرو، دیکھو کہ کچھ ایسے بھی رب کے عاجز بندے ہیں جو فجر کی نماز بھی جا کے اس منڈی میں پڑھتے ہیں جہاں سے انہیں امید ہے کہ میرا رب اس کے وسیلے سے رزق عطا کرے گا۔ سویرے اٹھتے ہیں، اٹھا جا سکتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیا کریں، کس طرح قوم کو سمجھائیں، کیا رویہ اختیار کریں؟ میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں میرا دل نہیں کرتا بعض باتیں کرنے کو، وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ ہی آگے چلے گئے، لیکن کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی تک ہماری قوم اس بات پر بھی تیار نہیں ہو سکی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن میں اپنا نظریہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے فقہ کی 4 کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ؟ تو جو قوم یعنی بالکل بنیادی اور ضروری بات ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور میرا خیال ہے یہ بچے کو ویسے ہی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو با کی پہچان نہ ہو، سین کی پہچان نہ ہو، میم کی پہچان نہ ہو، الف کی اور لام کی پہچان نہ ہو، ہا کی پہچان نہ ہو، اسے ویسے ہی آتی ہو، زبانی یاد ہو گئی ہو، لیکن عادت کس نے بنانی ہے؟ مزاج کس نے بنانا؟ بالکل بنیادی باتیں بھی اگر ہم ان پر غور نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی بڑے بڑے فلسفوں کا اور بڑی بڑی باتوں کا پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو سحری میں اٹھنا، فجر میں اٹھنا، نماز کا پابند ہونا، بہت پیچھے رہ گئے وہ والدین۔ سننا مجھ سے اور مجھ سے ناراض نہ ہونا جس نے اپنے بچے کو ایم فل تک پڑھا لیا ہے اور ایم ایس سی تک کرا لیا ہے، پر وہ بڑا پیچھے رہ گیا ہے جس نے سارا کچھ تو کرایا ہے پر اپنے بچے کو سجدے کا طریقہ نہیں بتایا، وہ نمازی نہیں بنا سکا، عبادت گزار نہیں بنا سکا، صبح اٹھنے کا سلیقہ نہیں بتا سکا، پیچھے رہ گیا، نقصان میں رہ گیا، کمزور رہ گیا۔